बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बरें इस्लामाबाद से नहीं बल्कि लंदन से जो आ रही हैं, इस्लामाबाद से कुछ और आ रही हैं। लंदन से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब का मामला कहीं दरमियान में रुक गया है। आप यूँ कह लें कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान से जो आने जाने वाले लोग हैं और उनके जो मुलाकाती हैं वो पाकिस्तान से बाहर के भी लोग हैं, और बड़ी इसको कहते हैं ना एक्टिव लाइफ नवाज शरीफ साहब गुजार रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने दिल की बात ज़ुबान पर नहीं लाते, कम से कम अपने दिल का भेद नहीं देते। बहुत से लोग उनको मिल के आए हैं। मैं गिनवा सकता हूँ वो हमारे रईस अंसारी साहब और अरशद अंसारी साहब, ये दोनों भाई भी हैं और दोनों जंग ग्रुप में हैं और दोनों मिल के आए। नजम सेठी साहब मिल के आए। अब नजम सेठी साहब हों या फिर क्या नाम है जी, सुहेल वरैज साहब हों, या इस तरह के जो जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं, वो जब किसी से मिलते हैं तो ख़बर ना भी मिले तो कम से कम उनकी असेसमेंट कुछ ना कुछ वो चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं या अख़ज़ कर लेते हैं। जिस तरह अनीक नाजी साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें जो थी वो अख़ज़ की और कुछ असेसमेंट की, एनालाइज़ किया चीज़ों को। तो इसी तरह जो अब लोग नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं और जिनके पास ख़बर है वो अब ज़रूरी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के मुंह से ही बात निकले। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी बातों से आपने सिर्फ अंदाज़ा लगाना होता है, वो दिल की बात हर उस बड़े सियासतदान की तरह। आपको याद होगा कि जरदारी साहब जब सदर होते थे बहुत से लोग जाके उनसे इंटरव्यू करते थे, ख़बर नहीं निकलती थी। तो और वो जब अपनी पार्टी के दीगर लोगों के साथ जब मीटिंग करते थे और वो पार्टी के लोग जब उनसे सवाल करते थे तो वो कहते थे कि सब यहाँ पर प्लान यहाँ पर है। तो नवाज शरीफ साहब का भी प्लान उनके यहाँ पर ही है, वो अपनी ज़ुबान के साथ शेयर नहीं करते। हत्ता कि वो अपने बहुत से जो करीबी लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं वो 3 लोग हैं। वैसे तो एक सियासतदान के हवाले से उनके जो मुतल्लकीन हैं उनको तो यही लगता है कि जी कि मैं भी उनके करीब हूँ, मैं भी उनके करीब हूँ, लेकिन जो करीब लोग हैं पॉलिटिकली वो मरीम साहबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और इसहाक डार साहब हैं। और जो नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं तो वो उनके बेटे हैं हुसैन नवाज़, उनसे ज़्यादा करीब शायद और कोई नहीं है। हुसैन नवाज़ साहब जो हैं वो तो खैर वो भी, अगर आपको याद हो, जब वो नवाज शरीफ साहब के दिल में बात थी कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या करना है, तो फिर वो जो तकरीर लिखने की जो ज़िम्मेदारी वो नज़ीर नाजी साहब को सौंपी गई थी, तो उनको असिस्ट जो कर रहे थे बैठ के, मतलब वो कंप्यूटर पे टाइप शाइप करना, ये चीज़ें वो करना, तो जो एतबार जो उन्होंने किया था अपनी किसी पार्टी के आदमी से नहीं किया था, अपने बेटे के ऊपर किया था, हुसैन नवाज़ साहब। इसी वजह से वो भी पकड़े गए थे 12 अक्टूबर के बाद। तो ये 4-5 लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना कोई भेद, उनको थोड़ा बहुत कोई प्लान शेयर नहीं करते और कर भी नहीं सकते जिस लेवल पर वो खेल रहे हैं। तो लिहाजा उनकी गुफ्तगू से उनके जो करीब रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करके जो चीज़ इस वक्त अख़ज़ की गई है, जो मार्केट में आई है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात तो जारी हैं बिलवास्ता तौर पर, और कुछ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी शख्सियात के बड़े लोग और बड़ी शख्सियात के करीबी लोग और उनके कुछ कह लें कि कुछ पर्सनालिटीज़ इस तरह की होती हैं ना, वो फादरली फिगर्स होती हैं, वो जो हैं वो राब्ते में हैं। और लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी कि वो ब्लैक एंड वाइट में जो चीज़ें तय हो गई हैं वो अभी कुछ तय नहीं हुआ। जो बाज़ लोग ख्याल ये करते थे कि नवाज शरीफ साहब बस बोरिया बिस्तर, और ये बात बड़ी गर्म हो गई थी कि उन्होंने पैक कर लिया है, वो आने की ट्राई कर रहे हैं या वो किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इस तरह की भी सूरत हाल अभी वो कंक्रीट नहीं शक्ल में आई, वो कंक्रीट उस शक्ल में उसी वक्त आएगी जब कोई मामला जो है वो किसी ना किसी सूरत में, वो कहते हैं ना जी, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें सामने आएगी, या कम से कम ग्रे कोई पिक्चर जो है वो ही सामने आ जाए। इस वक्त तक वो चीज़ें नहीं हैं, और वो चीज़ें क्यों नहीं हैं, अब सवाल ये है। वो 2-3 उसकी वजूहात हैं जहाँ पर मामला रुका हुआ है। पहली बात तो ये कही जाती है कि जी कि नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शन के हामी हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उसके ऊपर जो दाग लगता आया है माजी में, और कैरी लूगर बिल के बाद, ये पहले भी बड़ी दफ़ा डिस्कस किया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया कि इंटरनेशनली ये अब तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है या असम्बलियाँ तोड़ती है, बनाती है, हुकूमतें खड़ी करती है, गिराती है, तब्दील करती है। ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसी वक्त सूरत या कह लें कि नोटिस में आती है बात जब
آپ یوں کہہ لیں کہ اس طرح کا کوئی کنکریٹ کام ہو کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہوگی وقت سے پہلے، حکومت وقت سے پہلے گر گئی، تو لہٰذا اس کا طریقہ یہ نکالا گیا تھا درمیانی راستہ کہ اگر آپ کو، میرا مطلب ہے کہ پرابلمز ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی جو پاور پلیئرز ہوتے ہیں ان کے پرابلم ہو جاتے ہیں. اگر تو آپ کہیں نا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کا کی پلیئر نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے یہ خود فریبی ہوگی، یہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہوگی، اور یہ کسی کی خدمت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تسلیم کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو کیا کہیں گے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کا ایک میجر پلیئر ہے. اس کی مرضی کے بغیر آپ نہ کہیں آ جا سکتے ہیں، اقتدار کی راہداریوں میں گھوم پھر بھی نہیں سکتے، اقتدار میں آنا، تخت پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے. تو لہٰذا معاملات وہاں پر گڑبڑ ہیں. تو وہ گڑبڑ کیا ہیں؟ وہ گڑبڑ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کی مدت پوری ہونی چاہیے. اس کی پھر وہ بڑی اس کی یہ کیوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر آئی، اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑے. یعنی کہ پاکستان کو امریکہ نے 2008 کے بعد جو ہے وہ سول گرانٹس جو ہیں، سول ایڈ کہہ لیں آپ یا سول امداد کہہ لیں، وہ دینے کا عندیہ دیا تھا، اور اس کے بعد دی بھی انہوں نے. وہ جو ملٹری ایڈ تھی وہ انہوں نے بتدریج کم کرتے کرتے آلموسٹ جو ہے وہ اب نہیں ہے، اب وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے آخری حصے میں، یا کہہ لیں کہ 2008 کے سٹارٹ میں پرویز مشرف صاحب ابھی صدر ہی تھے، تو اس کے بعد جو چیزیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو پاکستان کی ملٹری اور امریکن جو ایک ریلیشن تھا اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سرد مہری آ گئی. وہ تعلقات وہ اس طرح کے نہیں رہے، اور نہ رہنے کی وجہ اگر وہ ہلری کلنٹن کا ٹی وی مذاکرے میں آپ نے سنا ہو کہ جب انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کی مثال دی تو پاکستان کی انہوں نے مثال دی. تو امریکنز بڑی اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے یہاں کے جو پلیئرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی تاکہ ہمارے اوپر نہ کوئی الزام آئے انٹرنیشنلی. نواز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوری الیکشن، یہ کیونکہ ہم جو بھی گورنمنٹ آئے گی، اور ظاہر ہے کہ عددی اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹ میں زیادہ ہے. اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، منظور ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی انہی کا جو ہے وہ وزیر اعظم عددی اعتبار سے بننا چاہیے یا بنے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پھر وہ ہم جو عمران خان صاحب کی حکومت کے غلط فیصلے جو ہیں وہ ہم لے کے نہیں چل سکتے، اور مطلب ہم پراپر جو ہے وہ نہ گورن کر سکیں گے، نہ ہم جو ہے وہ پرفارم کر سکیں گے. تو لہٰذا بہترین حل اس کا یہ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم بنے وہ فوری طور پر اسمبلیاں توڑ دے. اس پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لیت و لال سے کام لے رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوری اسمبلی توڑنے کے پیچھے یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہاتھ نہیں پکڑا رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر فوری اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو پھر ہمارے پلے کیا آئے گا؟ ہمارے پلے کچھ نہیں آئے گا. تو یا تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کریں کہ ہمیں بھی پنجاب میں کیا دیا جائے گا، کیا نہیں دیا جائے گا. تو پوائنٹ وہی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، سیاست ہے، وہ عوام کے دم خم پر ہوتی ہے، وہ ہماری خام خیالی ہے، وہ ہماری کہہ لیں کہ خوش فہمی کہہ لیں. اور پھر وہ جو اس کے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ عوام جو یہ چاہتے ہیں، عوام وہ چاہتے ہیں، وہ ایک مومنٹم بنانا اور بات ہے. لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر اگر آپ پاکستان کے اقتدار کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہی پلیئرز کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے ٹیبل پر بات کرنا پڑتی ہے جن کے ساتھ ابھی آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. تو اب یہ عوام کہاں گئے؟ عوام کہیں پہ بھی نہیں ہے. عوام کو پھر کسی بھی وقت جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے، بارگیننگ پوزیشن جو ہے اس کو بہتر لینے کے لیے، یا یہ کہہ لیں گے بارگیننگ چپ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام ہے. پاکستان کے عوام یوں سمجھیں کہ ایک پنجابی میں تو وہ بڑی خوفناک بات ہو جاتی ہے، الو بناتے ہیں، یا عوام کے ذریعے الو سیدھا کیا جاتا ہے، یا عوام کے ذریعے اپنے مقاصد جو ہیں وہ ان کو ذرا کھڑا کر کے، ان کو ذرا جوش دلا کے، کوئی 2-4 جلسے کر کے، تھوڑا سا مومنٹم بنا کے، دیکھیں عوام میرے ساتھ ہیں، میرے نال مکو. یہ والا اس وقت سین چل رہا ہے. اصولی بات کوئی نہیں کر رہا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید اعتبار کا بھی کہہ لیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ
جو ہے وہ تین طرفہ ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ عمران خان صاحب کے اوپر ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے, اور دوسرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پرانا ہے, وہ ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ہے. اور پھر وہ بڑی باتیں اگر کھل کے ہم کی جائیں کریں تو پھر یہی ہے کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیانی صاحب کے بعد شروع ہو گیا تھا, ان کے اقتدار کے بعد شروع ہو گیا تھا, اور یہ رحیل شریف صاحب کے دور میں اپنے عروج کے اوپر پہنچا, اور رحیل شریف صاحب کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. بعض افراد کہتے ہیں کہ رحیل شریف صاحب نے ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر جو تھی وہ بات وہ نہیں, کیونکہ پہلے وہ جو سائیں ہیں انہوں نے پہلے کیانی صاحب کو دوسری ایکسٹینشن دینے کا بھی وعدہ کیا اور ٹائم کے اوپر نہیں دی. اگر آپ وہ پرانی خبریں یاد کریں تو پھر وہ ہیں کہ اس طرح کے معاملات تھے. تو پھر رحیل شریف صاحب کے ساتھ معاملات اس طرح سے نہیں چل پائے, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور پھر رحیل شریف صاحب کے دور میں ہی ایک مہم جو ہی شروع ہوئی تھی, اور وہ لندن پلان شروع ہوا, اور وہ جو ڈیل تھی وہ بیسیکلی نواز شریف صاحب آؤٹ ہوئے اور اپنا جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان ہوئے. تو وہ جو ڈیل جس طرح کر کے چل رہی تھی وہ 6 اکتوبر کے بعد آ کے گڑبڑ ہو گئی, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سولو فلائٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ کر کے جان چھڑوائی جائے. مطلب نئے دور کے نئے تقاضے ہیں اور نئے چہرے ہیں, اور نئے چہروں کے ساتھ مل کے نیا نظام قائم کیا جائے, نئی حکومت چلائی جائے, اسٹیٹس انجوائے کیا جائے, وزارت عظمیٰ کو انجوائے کیا جائے. تو وہ معاملہ عمران خان صاحب کا چل نہیں سکا. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ 2 طرفہ بلکہ 3 طرفہ ہے. نہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کے اوپر ٹرسٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ نواز شریف صاحب نے مطلب راحیل شریف صاحب کو بھی اور کیانی صاحب کو بھی زبان دے کے, اور جو ہیں وہ زرداری صاحب زرداری نکل گیا, کتنے زرداری کتنے پرویز مشرف, تو پرویز مشرف صاحب کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی اور اپنا انتقام لینے کی کوشش کی. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے, اور وہ اس معاملے پر بڑے سینسٹیو ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ایک فیملی کہتے ہیں. تو لہٰذا وہ اس طرح کا جو ہے دوبارہ کوئی ایڈونچر برداشت نہیں کر سکتے, یا ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پھر آ کے یہی کچھ کریں گے. تو لہٰذا نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر کارآمد ہیں, ناکارہ ہیں یوں سمجھیں, اور وہ اکیلے کچھ کر نہیں سکتے, نہ ان کی اس طرح کی پوزیشن ہے. تو لہٰذا بڑی عجیب و غریب سی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے. اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ اس وقت لڑائی جو ہے وہ اس گیم کے 2 فریق ہیں یا 2 سائڈز ہیں, ایک سائڈ گورنمنٹ سائڈ کی ہے, ایک سائڈ اپوزیشن کی سائڈ ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ سائڈ آپس میں لڑ رہی ہے, یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب, یا جو گورنمنٹ ہے یا کہہ لیں دا فیس آف دا گورنمنٹ کہہ لیں, یا پرائم منسٹر آفس کہہ لیں, یا باقی جو ان کے ماتحت ادارے ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں. اور دوسرا فریق جو ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن ہے, اور وہ آپس میں لڑ رہی ہے. وہ نواز شریف صاحب کچھ چاہتے ہیں, زرداری صاحب کچھ چاہتے ہیں. پالیٹکس ہے, ہر بندہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. لیکن اس سارے عمل میں جو اگنور ہو رہی ہے وہ پاکستان کی قوم ہے. اور وہ کیوں اگنور ہو رہی ہے؟ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس وجہ سے وہ اگنور ہو رہی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے اس فقیر کو کہ پاکستان کی اکانومی شاید دوسرے نمبر پر آتی ہے کنسرنڈ لوگوں میں. ان کا کنسرن دوسرا ہے, دوسری ترجیح ہے ان کا. پہلی ترجیح ان کا اپنا آپ ہے کہ میری مطلب کیریئر کس طرح سیف ہوتا ہے, میری سیاست کس طرح بچتی ہے, میں اقتدار میں کیسے آتا ہوں, عوام کا کیا ہے, مطلب کیا ہے. مطلب اگر کوئی بچوں کا دودھ مہنگا ہو گیا ہے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, گیس مہنگی ہو گئی ہے, یہ تو ان کو عادت ہے جوتے کھانے کی, کھاتے رہیں گے, کوئی بات نہیں ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ عوام مائنس, وہ کہتے ہیں نا -1 فارمولہ, عوام مائنس ہیں اور باقی سب ان ہیں. اور باقی جو ان ہیں وہ کون کب کس وقت بڑا داؤ لگاتا ہے, کس کا کب بڑا داؤ چلتا ہے, نواز شریف صاحب کا چلتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا چلتا ہے, یا عمران خان صاحب کا چلتا ہے. جو جیتا وہ سکندر. ان 3 فریقوں میں تو اب انتظار کرتے رہیں کہ کون جیتتا ہے, بل جمع کراتے رہیں اور مہنگائی کو برداشت کرتے رہیں. اور بچے روتے ہیں, کوئی گل نہیں, ٹینشن نہ لگو, یہ رونا تو ہمارے مقدروں میں لکھا ہوا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.